बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, सारे अफसाने में जिसका जिक्र ना था उसी का शोर हो रहा है। जो अवामी इशू ही नहीं है, फील्ड मार्शल को, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाए या जो मर्जी नाम देते, इसमें अवाम क्या क्या इशू है। इस असम्बली को वोट तो दिया था इमरान खान को, लेकिन फार्म 47 वालों ने अवाम को ही नजरअंदाज कर दिया। नाज़रीन, मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा मुमकिन, मैं ये नहीं कह रहा 100% सामने आया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से आईनी अख्तियारात वापस लेकर एक नई वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द किए जाएंगे। भाई, अदालतें अगर सिविल कोर्ट इंसाफ नहीं कर रही, सेशन नहीं कर रही, हाई कोर्ट नहीं कर रही, बात तो ये है कि क्या इंसाफ पसंद लोग आप खड़ा कर रहे हो, आप करप्शन का खात्मा कर रहे हो, आप मेरिट पे कर रहे हो, इंतकामी कार्रवाई खत्म कर रहे हो, अदालतों पे अदालतें बनाई जाए। अगर किसी को इंसाफ ही नहीं मिलना तो इसमें अवाम की एनर्जी जाया क्यों कर रहे हो। खैर, आ जाते हैं कि जिसमें के लिए एक शख्स के लिए पूरे मुल्क के निजाम को दड़ब दमड़ धूस कर दिया आप लोगों ने कि मुझे इस वजीर आजम को चलाना है, मुझे इस हुकूमत को चलाना है। एक नई वफाकी अदालत का सबूत कर, ये अदालत आईनी की तशरीह, जिस मुल्क में आइन को पांव की ठोकरों से तोड़ दें, कहा जा रहा है आइन की तशरीह और आइनी तनाजात के फैसले करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी समात के मुकदमात के तौर पर काम करेगी। तरमीम में आइन के आर्टिकल 63 और 42A और 175 था 191 में तब्दीलियां तजवीज की गई हैं मुमकिना तौर पर। आइन के आर्टिकल 184 के खात्मे के बाद सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का अख्तियार भी खत्म हो जाएगा और ये अख्तियार बंद कमरों को चले जाएगा। जिसकी मर्जी शख्स को उठाओ, अगवा करो, मारो, उससे मर्जी के बयानात लो, अपनी मर्जी के फैसले कराओ। इंसानी हकूक सिफर, आइन, अदालतें, कानून सिफर। एक शख्स की जिद, हर वो शख्स जो ताकतवर है वो दूसरों को रोंदेगा। सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस का अख्तियार ले लिया जाएगा ताकि सरकारी महकमे जिनकी कारकर्दगी सिफर है, महकमे, उन्हें बाख्तियार बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की नई वफाकी आईनी अदालत मुजवजा मसवदे के तहत वफाकी आईनी अदालत में एक चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज है। इस तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कभी आइन में अगर गलत पार्लियामेंट तशरीह कर कोई कानून साजी करती तो उसे करते हैं, उसे ही सिफर कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अख्तियार महदूद कर दिए जाएंगे और जाली पार्लियामेंट जो मर्जी कानून साजी करे अवाम पर मुसल्लत कर दी जाएगी। आईनी अदालत के फैसले मुल्क भर की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। अमल करना नहीं करना ये ताकतवरों की मर्जी है। चलो भाड़ में जाओ, नहीं मानते, अवाम ने वोट दिया, नहीं मानते, 90 दिन का इलेक्शन है, नहीं मानते। बात तो जिस शख्स के कोलो फेल में तजाद हो, याद रखें उसका हर काम डाउटफुल होता है, चाहे वो साफी है, सरकारी अफसर है, सियासतदान है, ABCD कोई भी है। इस मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं झूठ ने, मुनाफकत ने, करप्शन ने, लूट मार ने। खैर, हम आ जाते हैं फिर वही आईनी 27वीं लाजम होंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उम्मी नवीयत के केस के मुकदमात सुन सकेगी। फौजी ढांचे में तब्दीली, आर्मी चीफ का नया ओहदा, आर्मी चीफ का नया ओहदा। और भाई, आर्मी चीफ पूरे मुल्क का होता है, आर्मी चीफ होता है, क्यों इन ओहदों में बार बार तब्दील करते हो। फौज का कमांडर होता है, उसका काम पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना है। लेकिन इस चीज को भी इतना जेर बहस लाया जा रहा है, अनबिलीवेबल है। 3 साल के लिए एक साहब आते हैं, 3 स्टार जनरल ही 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ बनते हैं और सारे ही काबल होते हैं। उनमें शॉर्टकट कोई नहीं है कि जैसे नवाज शरीफ की बेटी ही वजीर आला बनेगी, लेकिन आर्मी चीफ वही बनेगा जो सेकंड लेफ्टिनेंट हुए, कप्तान हुए, मेजर हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल हुए, कर्नल हुए, ब्रिगेडियर हुए, मेजर जनरल हुए और फिर जाके लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आर्मी चीफ। लेकिन बहरहाल ये हुक्मरानों की मर्जी। 47वीं आईनी तरमीम के मसवदे में फौजी क़यादत के ढांचे में अहम तब्दीली तजवीज की गई है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चेयरमैन
جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دینے کی سفارش کی گئی ہے، جو مجوزہ آیا ہے، تاہم اس میں کوئی رد و بدل ہوگا تو آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ فیلڈ مارشل اور دیگر اعلیٰ فوجی عہدوں کو تاحیات درجہ دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ تاحیات، شکر کریں تو یہ تو موجودہ وزیر اعظم نے اپنے آپ کو تاحیات وزیر اعظم ڈکلیئر نہیں کر دیا کہ جب تک ان کی سانس میں سانس ہے اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے، شباج وزیر اعظم ہے، وہ تاحیات رہیں گے۔ بھاڑ میں جاتی ہے 25 کروڑ عوام، کس کو ووٹ دیتی ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ سونیا ہو جن گلیاں تے مرزا یار پھرے۔ آج کل ملک میں کیا قانون کی بات کرنی، کیا آئین کی بات کرنی، جو قانون آئین ہے اس پر یہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ججوں کی تکرار کا نیا طریقہ کار، پہلے بھی جو 26ویں ترمیم میں جس طرح امین الدین صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا اور جئی افریدی کو، اس کے بعد تو بڑی دھوم سے اٹھا ہے جنازہ میرے محبوب کو۔ خیر، ججوں کی تکرار کا نیا طریقہ مجوزہ ترمیم کے مطابق ججوں کی تکرار میں وزیر اعظم اور صدر کو مرکزی کردار حاصل ہوگا اور جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دونوں شامل ہوں گے، جبکہ پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججوں کی تعداد طے کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ سیاسی رد عمل اور ماہرین کی رائے، قانونی ماہرین نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات میں بڑا تغیر قرار دیا ہے اور اس پر خدشات کا اظہار کیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے مسودے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سابق صدر سپریم کورٹ بار علی ظفر اور سینیٹر نے کہا ہم اس تجویز کو مسترد کرتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں پہلے ہی 26 ترمیم کے بوجھ تلے پاکستان کا آئین، قانون، انصاف اور محکمے دب کر دم گھٹ رہا ہے ان کا۔ اپوزیشن جماعتوں نے ترمیم مسودہ شدید اظہار کیا ہے یہ اقدام طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ سیاسی حلقوں میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام اور آرمی چیف کو نیا کردار دینے کے فیصلے پر بحث میں تیزی ہو رہی ہے اور اس بحث کا عوام کے مفاد میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بھائی اب میں نے گزارش کیا ہے، میجر لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہی آرمی چیف ہوتے ہیں، ان سے فیلڈ مارشل کا نام رکھ رہے، جو اگر ان کا کام اچھا ہے جیسا مرضی کر لیں، لیکن انصاف اگر نہیں تو پھر نا انصافی کے ہوتے ہوئے امن اور استحکام اور خوشحالی کے دعوے محض ڈرامہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ اسی لیے شاید بے نظیر بھٹو کے بیٹے اور بلکہ آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے بلاول بھٹو کہتے ہیں آرٹیکل 243 میں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی حمایت کرے گی۔ بھئی آپ کس سے کیا تعلق ہے؟ آرمی چیف کافی تھا، انف، فیلڈ مارشل بنانا تو انف، چلو اس میں بھی تبدیلی کر دیں، کرے گی۔ اور آئینی عدالتیں بننی چاہیے، آئین نہیں ہونا چاہیے، اس پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ اصولی طور پر ان کو حق میں صدر پاکستان کے اختیار پر کوئی اثر نہیں آ رہا۔ جمہوریت یا سویلین بالادستی کو نقصان ہو تو ہم خود مخالفت کریں گے۔ نہیں بلاول صاحب، آپ مخالفت نہیں کر سکتے، آپ کیوں میں کھڑے ہیں، آپ اس نظام کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگر 27ویں آئینی ترمیم میں خاص کر 243 میں کوئی انٹرفیرنس کی تو عمران خان کی ضمانت، کیونکہ کیس تو جھوٹے ہیں مبینہ طور پر، یوں ضمانت ہوگی اور وہ کل میدان میں آیا، وہ تو جیل میں آپ کے لیے ہر وقت آپ کو ڈراتا ہے، یعنی پوری حکمرانوں کو، اگر وہ رہا ہو گیا تو پھر آپ پاکستان میں جو مفاد پرست ہیں ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس پر علامہ راجد ناصر عباس صاحب سینیٹر نے کہا ہمیں آئین ترمیم کی ذریعے فرعون اور نمرود نہیں بنانے چاہیے، ہمیں آئینی ترمیم کے ذریعے فرعون اور نمرود نہیں بنانے چاہیے، ہم جس کو پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے۔ آپ آئینی ترمیم ایسے لائیں گے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ وطن کی سلامتی پر وار ہے، یہ وطن کی سلامتی پر وار ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ علامہ ناصر صاحب فرما رہے ہیں وار ہے، آئین پر حملہ ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ لگتا ہے وزیر قانون جادوگر ہیں، ایسی چیز جس سے نفرت کی جائے یہ اس سے بھی پاک بنا کر پیش کرتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر، جنہیں سینٹ میں عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کیا تھا، یہ اس ملک میں آئین اور قانون کا کہ ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا۔ ملک کی قومی اسمبلی
وہ سینٹ اس وقت اپوزیشن لیڈر کے بغیر ہے، تو یہ جمہوریت ہی نہیں ہے۔ تو جمہوریت بادشاہت میں تو پھر ظالمانہ اقدام ہوتے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے سیاست.com نے ان سب کے شیئر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ والی نشست پر اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے، لگتا ہے حکومت اور اس کے اتحادیوں کو بہت جلدی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے۔ میری درخواست ہے، سینیٹر علی ظفر درخواست ہے کہ کمیٹیوں میں بھیجنے کی بجائے مسودے پر اس ایوان میں بحث کرائی جائے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، اپوزیشن بھی بحث کرے، حکومتی اراکین بھی کرے، اگر ملکی مفاد میں ہو تو کرنی چاہیے ہر ترمیم، لیکن ترمیم شخصیات کو مضبوط بنانے کے لیے اور ملک کو اور نظام کو کمزور کرنے کے لیے ہو تو یاد رکھنا ہے کبھی شر سے خیر نہیں آتی۔ ناظرین، اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظما خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ عدالت عالیہ نے عظما خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ پچھلے 3.5-4 سال سے فلاں بندے پی ٹی آئی کا گرفتار کرو، عمران خان کا کرو، علیمہ خان کا کرو، بیرسٹر گوہر کا کرو، علی ظفر کا کرو، گوہر ایوب کا کرو، اور شاید ہی پی ٹی آئی کا کوئی ایسا بندہ ہو لیڈر مین جس پر مقدمہ نہ ہو، جس کی گرفتاری کے چھاپے نہ مرے ہوں، جس کے خلاف 16 ایم پیوں کے تحت مقدمے نہ ہوں، یا بہرحال سارے وار انہی پر ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب، ہم نے قانون بنایا ہے جس کے تحت میڈیا پر یا ویسے بھی جھوٹ بولنے والوں اور کسی کی پگڑی اچھالنے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مریم نواز، ہاں قانون میڈیا پر ہونا چاہیے یقیناً، لیکن کیا سیاستدانوں پہ نہیں ہونا چاہیے جو کہتے تھے ہم قسمت بدل دیں گے، جن کے حکومت کے ہوتے ہوئے اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے؟ کیا سیاستدان یا صحافی یا کوئی سرکاری ملازم قانون اور اخلاقیات سے بالا ہے؟ محترمہ، جھوٹ پر سب کو سزا ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ آپ الیکشن جیت کے آئی ہیں، جبکہ 80% عوام کی رائے ہے کہ یہ فارم 47 کے جعلی بنے ہوئے ہیں، آپ کی سیٹ ہی نہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ جھوٹ تو جھوٹ ہے، میرے لیے اگر جھوٹ ہے یقیناً غلط ہے، لیکن کسی سیاستدان کے لیے جھوٹ جائے تو یہ ممکن نہیں۔ ناظرین، حامد میر جو کیپٹل ٹاک پہ پروگرام کرتے ہیں، عمران خان، حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان جب چاہے جیل سے باہر آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو نواز شریف بننا پڑے گا، نواز شریف بننا پڑے گا۔ انہوں نے یعنی کہ اس کو ایک طنز کہی ہے، بننا پڑے گا۔ اس کی تحریک یہ ہے کہ میں نواز شریف نہیں بنتا، اس وجہ سے وہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کہہ کے اشتہاری تھے سپریم کورٹ کے، لندن سے ڈیل کر کے فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تشریف لائے، ایئرپورٹ پر ووٹوں کو بایو میٹرک کیا گیا، وزیر اعظم کے اشتہارات چھپتے رہے، لیکن الیکشن ہار گئے، یاسمین راشد ان سے جیت گئی، اس ان کے آر او کو تبدیل کیا گیا۔ لیکن ناظرین کہتے ہیں ذلت کی کمائی سے اللہ سے عزت کے ساتھ مانگنی چاہیے، رسوائی کی کمائی سے، رسوائی کی اقتدار سے اپوزیشن بہتر ہے۔ آزادی ایسی جس میں گھٹن ہو، اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرے۔ ہم نواز شریف کو بھی خط لکھیں گے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر نکلے تھے، اب آپ کون سا پاکستان بنا رہے ہیں؟ اس ترمیم میں پاک فوج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ ناصر رضوی، ناصر عباس صاحب اور علی ظفر نے جو پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک کی وہ سن لیں آپ ان کی زبانی، اور اس کے بعد ویلاگ ختم کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں صرف کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو اور طاقتور حلقوں کو اور سرکاری افسروں کو جھوٹ بولنا جائز ہے، قانون توڑنا جائز ہے، آئین شکنی جائز ہے، لیکن سچ بولنے پر آپ کو معاشی قتل کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، پیکا لگایا جائے گا، لاپتہ کر دیا جائے گا، گمشدہ کر دیا جائے گا۔ 60 سے زیادہ صحافی کا معاشی قتل اور سچ پر قدغن لگا چکے ہیں۔ علامہ ناصر رضوی کیا کہتے ہیں؟ جو میری بات ہوئی، امید ہے مجھے انشاءاللہ ہم نواز شریف صاحب کو بھی لیٹر لکھیں گے کہ بھئی آپ ووٹ کو عزت دو کے لے کے چلے تھے کہ پاکستان کو ایک باوقار پاکستان، عوامی پاکستان بنانا تھا، آپ تو ووٹ کو عزت دو یعنی عوام کا پاکستان، اب یہ کون سا پاکستان بنا رہے ہو؟ یہ درست نہیں ہے۔ لکھیں گے، سب کو لکھیں گے، محمود خان جگزئی صاحب ان سے میری بات ہوئی ہے، لہٰذا انشاءاللہ العزیز ہم یہ جو دن ہے نا، ہم ان میں بھرپور میدان میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں ہمارا خدا، ہمیں کیا فائدہ ہے ذاتی طور پر، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ ہمیں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کے عوام کا نقصان ہے، کیونکہ آئین متنازع ہو گیا ہے۔
یہ آئین اب پاکستان کا متفقہ آئین نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز تباہ کی ہے. پاکستان کے کارخانے تباہ کیے ہیں, پاکستان کی ایئر لائن تباہ کی ہے, پاکستان کی ٹرین کیا کہتے ہیں کہ ٹرین کو تباہ کیا. کون سی چیز چھوڑی جو تباہ نہیں ہوئی ہے؟ جو کچھ ان کے ہاتھ میں وہ تباہ ہوا ہے. ان کے اپنے ذاتی کارخانے بڑھ گئے ہیں. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ہماری توجہ اٹھا رہے ہیں. ابھی دیکھیں چینی کے ساتھ کیا ہو گیا, گنے کرشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے نالائق, نااہل, انکمپیٹنٹ ہیں اور الجھا رہے ہیں قوم کو. کہاں لے کے جا رہے ہیں, کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میرے خیال میں یہ جو آپ نے ذہن میں 243 کے بارے میں ہے, یہ میرے خیال میں اس سے ہماری پاک فوج کو فائدہ نہیں ہے, ہماری فوج کی لیڈرشپ کو فائدہ نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. اور کیا حق میں نہیں ہے. جو اچھا ہوتا ہے نا قیامت تک لوگ اس کو سلام کرتے ہیں, جو نہیں ہوتا وہ. ناظرین, یہ علامہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ یہ ناصر عباس صاحب اور سینیٹر نے یہ نااہل نالائق لوگ ہیں. یہ ملکی مفاد کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. خدا را پاکستان کے مفاد کو ترجیح دے. ملک میں اس وقت عمران خان نے اسی لیے کہا محمود حاجی اور علامہ ناصر عباس سے اور پی ٹی اے کی قیادت سے بات کرنے ہوں گے اور نئے الیکشن کی طرف جانا ہوگا. موجودہ حکمران خود کو مضبوط کرتے کرتے پاکستان کو معاشی کے تباہی کے دہانے اور سیاسی عدم استحکام کی طرف لے آیا. پاکستان کو تب آزاد ہوگا جب آپ اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج اور قانونی اور سیاسی حل استعمال کریں گے. پاکستان زندہ باد.